बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, नेमत इफ्तार का ये खुसूसी प्रोग्राम खुल्क़ अज़ीम और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। रमज़ान मुबारक के ये बिल्कुल आखिरी गुज़रते हुए लम्हात हैं। अल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा मंद बनाए, हमें उससे जुड़ने की, उससे करीब होने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिन मौज़ूआत पे हमने पूरा महीना बात की है वो यकीनन तरबियत के मौज़ूआत थे, जिनका ताल्लुक़ हमारी इनफ़रादी ज़िंदगी से है और इनफ़रादी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बाद उसके असरात मुआशरे पर इज्तिमाई तौर पर होते हैं। आज का जो मौज़ू है वो भी बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि कुरान हकीम का जो बुनियादी मौज़ू है, जो मुखातिब है, वो हज़रत इंसान है। और आज का जो मौज़ू जिसका इंतख़ाब किया गया है वो एहतराम इंसानियत है। मुतअद्दद बार कुरान करीम में या अय्युहन्नास से ख़िताब किया गया है। तो कुरान करीम ये चाहता है कि इंसान मुआशरे में ऐसा फ़र्द बन कर रहे जो उसके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे हो, जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, जिससे इंसानियत को भलाई पहुँचे, जिससे इंसानियत को खैर पहुँचे। सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शी और खुशकी और दरिया में उन्हें सवार किया और रोज़ी दी उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से, और हमने उन्हें बहुत सी मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत दी है। इसी तरह खुतबा हज्जतुल विदा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, यकीनन तुम्हारा परवरदिगार एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से पैदा किए गए। यकीनन तुम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो शख्स है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बरतरी नहीं मगर तक़वा की बुनियाद पर। और इसीलिए कहा गया कि जो बरकतें और जो इज़्ज़तें और अज़मतें हज़रत इंसान को अता हुई हैं, शुअरा ने भी इस पर बहुत सारी बात कही है कि फ़रिश्ता मुझको कहने से मेरी तौक़ीर घटती है, मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। बात करते हैं एहतराम इंसानियत पे और सबसे पहले तारुफ़ करवाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है रमज़ान मुबारक के इन आखिरी गुज़रते हुए लम्हात में कि उस्ताद गिरामी जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। ARYQ TV पे आप उन्हें देखते हैं और हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। बहुत बड़ा एज़ाज़ है डॉक्टर साहब का, और जितनी बार भी इसका ज़िक्र किया जाए वो कम है। हमारी पूरी कौम का, हमारे पूरे मुआशरे का, हमारे इस अहद का एज़ाज़ है कि दुनिया में मनकूत तर्जुमा कुरान करने की आपको सादत हासिल है। डॉक्टर साहब, बहुत आपको इस पर हमेशा मुबारकबाद। अल्लाह आपको हमेशा बरकतों के साए में रखे। जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब ARYQ TV का बहुत जाना पहचाना चेहरा और हमेशा तशरीफ़ फरमा होते हैं। बहुत से प्रोग्राम जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब पेश करते हैं बतौर मेज़बान, लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे साथ बतौर मेहमान तशरीफ़ फरमा होते हैं। जनाब मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब, खुश आमदीद जनाब आपको भी, और बहुत शुक्रिया, आप भी रमज़ान मुबारक के बेशतर दिनों में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हमारी रहनुमाई के लिए। आज हमें ज्वाइन किया है गदाए गंज बख्श जनाब ज़हूर अहमद नक्शबंदी साहब। हुज़ूर फ़ैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के साथ इनका बड़ा दरीना ताल्लुक़ है और उसी निस्बत से जनाब हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब, जनाब आमिर फ़याज़ी साहब इनको मोहब्बत देते हैं और उसी निस्बत से इनको आज याद किया गया। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और उनके साहबज़ादे जनाब मोहसिन ज़हूर नक्शबंदी भी तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और गुजारिश है बिस्मिल्लाह कलाम अता फ़रमाएँ। ये तेरा करम है आका, मेरी बात जो बनी है, ये तेरा करम है आका, मेरी बात जो तेरे आशिकों की महफिल, तेरे दम से ही सजी है, तेरे
محفل میں گناہ گار آسی میں کہاں تھا تیرے قابل میں کہاں تھا تیرے قابل میری لاج رکھنے والے تیری بندہ پروری ہے میری لاج رکھنے والے تیری بندہ پروری ہے یہ تیرا کرم ہے آقا سبحان اللہ میں برا ہوں یا بلا ہوں میری لاج کون نبھانا میری لاج کون نبھانا تیرے نام سے ہی آقا مجھے جانتا زمانہ تیرے نام سے ہی آقا تیرے در کا میں گدا ہوں مجھے فخر ہے یہ آقا مجھے فخر ہے یہ آقا یہ گدائی میرے آقا تاجے سکندری ہے یہ گدائی میرے آقا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیری شان کیا بیاں ہو میرے منہ سے میرے آقا میرے منہ سے میرے آقا تیرے در پہ میرا آنا حج اکبری ہے یہ تیرا کرم ہے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں جناب ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا احترام انسانیت ہمارا آج کا موضوع ہے اور قرآن مجید کی روشنی میں جو عظمت شرف انسانیت کا پہلو ہمیں تعلیم کیا گیا ہے اس پہ ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سرور صاحب یقیناً آج کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ اس موضوع کا تعلق حضرت انسان سے ہے سرور صاحب اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں تخلیق کی ہیں ایک کتاب کے اوپر جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ نقطہ نما ایک پرندہ آ جاتا ہے پتنگا سا آ جاتا ہے جس کو اپنی پھونک سے اڑا دیتے ہیں اس نقطہ نما جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں بھی پوری مشینری ہوتی ہے اس سے لے کر اس نقطہ نما مخلوق سے لے کر آپ دیکھیں پوری کائنات میں زمین ہے آسمان ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں سمندر ہیں لا تعداد لا محدود مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی کچھ زمین کے اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں کچھ فضاؤں میں ہیں کچھ آسمانوں میں ہیں لیکن ان سب میں سے جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اشرف المخلوقات انسان ہے اللہ کی شاہکار تخلیق انسان ہے اور اس تخلیق کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے یہ اعلان عام کر دیا کلام اللہ میں جس کا ترجمہ آپ نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا
کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک۔ ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے، اولاد آدم انسان ہے۔ اب سورہ والتین میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ سبحان تقویم، اللہ، سبحان کہ اللہ، ہم نے انسان کو دی بیسٹ اویلیبل فارمولا کے تحت تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں کہ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے۔ مسلمان ہونا تو بعد میں ٹھیک، فضیلت کی بات ہے، جو ٹھیک۔ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن اس سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اس کو عزت اور احترام تکریم عطا کر دی ہے۔ سر صاحب آپ دیکھیے گا کہ میں نے کہا کہ لا تعداد مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، لیکن کسی مخلوق کے اوپر بھی وہی نازل نہیں ہوئی اللہ اکبر، سوائے اللہ انسان کے۔ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی مخلوق آپ دیکھیے غور کیجئے گا کہ زمین کس کے لیے رزق اگلتی ہے؟ انسان کے لیے۔ ہوائیں کس کے لیے چلتی ہیں؟ انسان کے لیے۔ سورج ایک مخصوص مقام پہ ٹھہر کے کس کی زندگی کی بقا کے لیے ایک سوٹیبل ٹمپریچر ہمیں فراہم کرتا ہے؟ انسان کے لیے۔ اور بارشیں کس کے لیے برستی ہیں؟ انسان کے لیے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کر کے انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں، اور پھر انسان کو اپنا قرار دے کے کہا کہ ہم نے اس کو عزت عطا کی ہے۔ صرف چھوٹی سی بات کر کے میں نے عرض کیا کہ مسلمان نہیں، انسان کو عزت عطا کی ہے۔ اب انسان میں وہ بھی آتے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اللہ کو، اور وہ بھی آتے ہیں جو نہیں مانتے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص 40 برس تک ایک بت کو سامنے بٹھا کر یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، اور ایک دن زبان لڑک گئی، زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا، تو فوراً کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی، بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ سر پٹک کے تھک گیا کہ میں 40 برس سے اس کو پکار رہا ہوں، مجھے آج تک اس نے جواب نہیں دیا، اور آج میری زبان سے بھول کر یا صنم کی بجائے صمد نکل گیا۔ تو اللہ نے دوبارہ اس کو جواب دیا کہ اے میرے بندے، بے شک تو مجھے سجدہ نہیں کرتا، بے شک تو مجھے نہیں مانتا، لیکن میں نے تمہیں اس لیے رسپانس کیا ہے کہ تاکہ صنم اور صمد میں فرق رہ جائے، کیا بات کہ ہے، صنم سبحان سنتا اللہ، نہیں ہے، صمد سنتا ہے، سبحان اللہ، اور صنم کو اپنے ماننے والوں سے پیار کیا ہونا، وہ تو جواب نہیں دیتے، میں جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب احترام انسانیت؟ سرور بھائی بہت زبردست اور بڑا خوبصورت بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ بلا استاد محترم نے بنیاد فراہم فرمائی ہے الحمدللہ۔ جو کرامت حضرت انسان کو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ پاک نے تخلیق کی، لیکن جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا، استادوں نے بھی فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے اندر کرامت کا جو تاج ہے وہ حضرت انسان کے سر پر سجا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ پاک نے بحر و بر پہ اسے جناب کماندیں ڈالنے کا اعزاز عطا فرمایا اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور بڑی مخلوقات سے اللہ رب کائنات نے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ پھر اب دیکھیں حضرت انسان جو ہے، خالق کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ رب کائنات نے حضرت انسان کو پکارا، اور اس پکار میں کتنی مٹھاس ہے کہ رب کائنات، اور یہی وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے، جو نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ پاک اس انسان کو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اللہ کے بابت، اللہ کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ تو بڑا کریم ہے، اور اس نے تجھے ایسا شاہکار بنایا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے شاہکار بنایا۔ اور جس طرح کہ استاد محترم نے بیان فرمایا کہ 4 قسمیں اٹھا کے، تین کی، زیتون کی، طور سینہ کی اور شہر مکہ کی، یعنی 4 قسمیں اٹھائیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ 3 اور زیتون سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 سے مراد کیا ہے؟ نوح علیہ السلام جہاں آئے، زیتون سے مراد جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور طور سینہ سے مراد جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور جہاں کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ 4 قسمیں اٹھا کے تو رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو حسن کا شاہکار بنایا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور آج ہم احترام انسانیت پہ بات کر رہے ہیں۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ احترام انسانیت ہمارا موضوع ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے قاری صاحب بہت اہم
حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور کوئی میرا خیال ہے کچھ تشنا رہ گئی تھی کوئی بات، بس اس ایک کو بات مکمل آپ کی کر اجازت سے عرض کرنی ہے سرور بھائی کہ احترام انسانیت، اور انسان جب عمل کا نور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور حضور کی غلامی، انسان اور پھر غلام نبی علیہ السلام کا، پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. بس ایک بات میں نے عرض کرنی ہے، کریم آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، اور حرم کعبہ میں طواف کرتے کرتے کریم آقا علیہ السلام نے کعبہ کی جانب منہ کیا اور خطاب کیا کعبہ کو، فرمایا کعبہ تیری بڑی عظمت ہے اور تیری بڑی توقیر ہے، تیرا ماحول بڑا پاکیزہ ہے، لیکن فرمایا کہ بندہ مومن کی شان تم سے بھی زیادہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب. گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو انسانیت کی صورتحال تھی، جو انسانیت پسی ہوئی تھی اپنی اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ہر حوالے سے وہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں دیکھنے کو انسانیت تھی، ایک پیکر انسانیت کا تھا، لیکن ان کے اندر جو عادات و خصائل تھیں وہ تمام کی تمام انسانیت سے ہٹی ہوئی تھی. کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عظمت اور جو رفعت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں. بے شک. اس کی رفعت اور عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا. کائنات کی تخلیق دو طرح سے ہے، ایک وہ جو امر کن سے پیدا ہوئے ہیں جن کو ہم عالم امر کہتے ہیں، اور ایک کائنات کی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تخلیق کے مراحل سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو ہم عالم خلق کہتے ہیں. تو انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں، اور فرمایا خلقت بیدی، انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ. اور پھر ونفخت فیہ من روحی فرما کر اپنی روح پھونکنے کا ارشاد کیا، اور یہ تاج بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے دور ہوتا گیا، اللہ کے احکام سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے اس نے اپنا وقار خود بخود ضائع کر دیا اور کھو دیا. اندھیرا یہ اندھیرا نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی تشریف آوری سے قبل کی صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے، اور جہالت کے کٹا ٹوپ اندھیرے ہمیں نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ طبقاتی تقسیم ہے، ایک انسان ہے وہ سردار بنا ہوا ہے اور دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے. اب غلاموں کے احوال دیکھ لیں، اگر ان کو مطلب یہ ہے کہ کھانے کو آقا دے دے تو کھا لیں، پہننے کو مل جائے تو پہن لیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے. ایون دن کہ اگر آقا ان کو قتل بھی کر دے تو پوچھا نہیں جاتا، کیونکہ آقا ہے، مرضی ہے زندہ رکھے، مرضی ہے مار دے. خاتون کی عزت اور حرمت ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے میں خاص طور پر اور بالعموم دیگر پوری دنیا کے اندر بڑی عجیب طرح کی صورتحال بنی ہے. اور وہ معاشرہ جہاں پر زندہ درگور کر دینا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اپنے لیے فخر سمجھا جاتا تھا، اور جس میں جس کا دل چاہتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا حساب تھا، جو طاقتور ہوتا وہ مظلوم کو کھا جاتا، اس کا مال ہڑپ کر جانا اور اس کو اپنا زیر نگیں بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے اور آپ نے اس معاشرے کو روشنی عطا فرمائی، اس معاشرے کو عزت اور تکریم کا تاج عطا فرمایا، اور انسان کو اپنے انسان ہونے سے روشناس فرمایا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یہ ہم پہلے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس پہ ایک سرسری جائزہ لیا ہے. حضور کی تشریف آوری کے بعد جو انسانیت کو عظمت عطا ہوئی، جو غلاموں کو عزت ملی، جو بچوں کو بچیوں کو عزت ملی، جو اس معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو عزت و توقیر ملی، اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمائیے. جی سرور صاحب، مفتی صاحب بہت خوبصورت طریقے سے بیان کر رہے تھے. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ تھا نا، وہ پوری عکاسی کرتا ہے دور جاہلیت کی. کہ اے بادشاہ، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہمارے درمیان رشتوں کی کوئی تمیز نہیں تھا، امتیاز نہیں تھا، کوئی عورتوں کی تذلیل کرتے تھے. یہ سارا انہوں نے منظر بیان کیا تھا. اور جب سے یہ نبی آیا ہے ہمارے اندر احترام کے رشتے قائم ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اندر تکریم کے رشتے پیدا ہو گئے ہیں. اب دیکھیے سرور صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے ہمارے سامنے. اس پوری زندگی میں ہمیں ایک بھی کوئی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بتا سکتا، تاریخ میں چیلنج ہے ہمارا، کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا دل دکھایا ہو یا کسی کی تکریم میں کمی کی ہو، یہاں تک کہ آپ کے سکے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء آپ نے اپنی زبان سے ان کو ارشاد فرمایا تھا، ان کو بھی جنہوں نے شہید کیا تھا، وحشی اور ہندا جنہوں نے شہید کیا تھا، اور نہ صرف شہید کیا تھا بلکہ مسلح کیا تھا، آپ کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹ کاٹ کے الگ کر دیے تھے، اور ہندا نے آپ کے چچا کے بھیجے میں شراب ڈال کر پی تھی، آپ کا دل دکھایا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، آپ نے نہ صرف ان کو معاف کیا، ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف بھی کیا، اور پھر یہاں تک کہ ان کو صحابیت کے درجے میں داخل کر دیا۔ ٹھیک وہی وحشی ایک دن آ گیا اور صحابہ کی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، تو صحابہ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وحشی آ رہا ہے، اور تھوڑا سا دل گرفتہ ہو گئے صحابہ بھی، کہا کیا ہو گیا، آنے دو۔ تو آپ صرف اتنا کیا تھا کہ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے، اور جب وحشی آیا اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا نہیں، ایسے ہی کہا کہ وحشی آج کس کی جان لینے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جان لینے نہیں، آج جان دینے آیا ہوں۔ کیا بات، کیا بات، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو آپ نے کہا تم نے میرا دل تو بہت دکھایا ہے، لیکن چونکہ رحمت للعالمین ہوں اس لیے انکار نہیں کر سکتا، اور آپ نے کلمہ پڑھا دیا، اور وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ہندا وہ بھی صحابیہ ہو گئیں جنہوں نے اتنا آپ کا دل دکھایا تھا۔ تو یہ پوری تاریخ ہے، پوری سیرت ہے، اور کہ کتنی آپ نے تکریم کی ہے۔ اور پھر اگر آپ اجازت دیں تو صرف ایک منٹ میں ہمارے جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص کھانے میں شریک ہوا تو اس نے بسم ہی تعالیٰ نہیں کہا، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو آپ نے کہا میں نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا، تم نے کیوں نہیں پڑھی بسم اللہ؟ تو اس نے کہا ابراہیم میں تیرے خدا کو مانتا ہی نہیں، میں بت پرست ہوں، بازو پکڑ کے چلتا کیا، لیکن وہی آ گئی ابراہیم یہ آپ نے کیا کر دیا، انسان تو ہے نا، آپ اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اس کو کھانا تو کھلائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ تو آپ واپس گئے، اس شخص کو بلایا کہ میرے رب نے مجھے تیرے پیچھے بھیجا ہے، تو اس کو نہیں مانتا۔ تو پھر اس شخص نے کیا کہا، اے ابراہیم اگر تیرا رب انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو پہلے پھر اس رب کا کلمہ پڑھا، پھر اس کا کھانا کھلا۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب وہ کون سے امور ہیں جو احترام انسانیت کے منافی ہیں، اور قرآن و سنت ہمیں کس طرح سے رہنمائی دیتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق کا، ان کے احترام کا، ان سے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے؟ جی سب بھی پہلے تو آپ نے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اور استاد محترم سے سوال کیا کہ سرکار دو عالم سے آنے سے پہلے اور پھر بعد میں کیا، میں اس کو ایک آیت میں جوڑ کے میں اس طرف آتا ہوں، ان دونوں باتوں کے ایک آیت میں جوڑتا ہوں کہ سورہ آل عمران کے اندر 4 پارہ ہے، آیت نمبر 103 کے اندر رب کائنات نے سابقہ اور بعد کے حالات کا ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو رب نے تمہارے اوپر کی ہے، اور وہ نعمت کیا تھی، تم آپس میں دشمن تھے اور جناب دستوں گریبان تھے، فرمایا کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی اور رب کائنات نے سرکار دو عالم کے وجود کی برکت سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، سرکار دو عالم تجھے پکڑ کے جنت کی جانب لے گئے، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جو سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے معاملات تھے اور بعد کے معاملات تھے، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا، اور سجدہ نہ زمین پر کوئی اللہ کو کرتا، اور مسجد ہی نہ ہوتی گر میلاد نہ ہوتا۔ اور پہلے حالات کیا تھے، اور پھر سرکار دو عالم نے کس طرح تربیت کی، اور پھر کس طرح انسانیت کو روج دیا کہ پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کا معاذ اللہ ننگا طواف کرنا شرف سمجھا جاتا تھا، سرکار دو عالم نے پھر بیٹی کو وہ مقام دیا کہ جناب فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہوں اس کی تربیت کرے تو کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ پھر ماں کو وہ عظمت دی، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم نے انسانیت کا احترام دیا۔ پھر آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر حالانکہ کافر تھے، 70 کافر مارے گئے، تو سرکار دو عالم نے کیونکہ انسان تھے، سرکار دو عالم نے انہیں کنویں کے اندر ڈالا تاکہ ان کے جسموں کو
کوئی اور جانور نہ لے جائیں، یعنی احترام انسانی سرکار دو عالم نے سکھایا، اپنوں کا بھی بیگانوں کا بھی۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کالی کملی عطا فرما دی، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام شامل کرتے ہیں گدائے فیض عالم جناب ظہور احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ بسم اللہ جناب۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، مجھے اعزاز یہ حاصل ہے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ حاصل ہے میرے آقا، تمہارے در کے غلاموں میں میرا نام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، کچھ اور مانگے نہ مانگے مدینہ مانگتے ہیں، کچھ اور مانگے نہ مانگے مدینہ مانگتے ہیں، ہمارے ہی سے میں طیبہ کا ایک جام آئے، غلام راہ میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ جناب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیں جناب آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور یہ نسبتوں کا فیضان ہمیشہ آپ پہ رہے، اور ARYQ TV کے جتنے بھی ناظرین ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ نسبتوں کا احترام کرنے والا ہے، اور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آج ثنا خان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور احترام انسانیت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک نعت کے اندر ایک شعر ہو گیا ہوا ہے، اور اس موضوع کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق بنتا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ بہت معروف نعت جو آپ پسند کرتے ہیں کہ درود و ذکر کا موسم خدا نصیب کرے، ثنائے خواجہ عالم خدا نصیب کرے، اور اس میں شعر ہے کہ
शऊर अज़मत आदम खुदा नसीब करे। मेरी दुआ है कि उनकी सना से पहले मुझे, मेरी दुआ है कि उनकी सना से पहले मुझे शऊर अज़मत आदम खुदा नसीब करे। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू को इस हम मकाम तक ले आए हैं कि हम ये गौर करें कि मुआशरती एतबार से हम किस तरह एहतराम इंसानियत की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे उससे इन्हिराफ कर रहे हैं, तो किस तरह दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। जी सरवर भाई, देखिए हमारे चूँकि मामलात नबवी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं, ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हम फैज़ हासिल नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए। उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। एक दूसरे का अदब, जो बड़ों के साथ एहतराम का जज्बा है वो भी नहीं है, छोटों पर शफ़क़त का जज्बा वो भी नहीं है। जबकि हमें जो तालीम दी गई है वो ये है कि तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि मन लम युक़्क़िर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो शख्स हमारे बड़ों की ताज़ीम नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह अकबर। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत का ज़ुम्मा अता फरमाया। और मुसलमान को तो ख़ास तौर पर यह तालीम दी गई है कि मुसलमान है ही वो जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल-मुस्लिमु मन सालिम अल-मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, यानी हमारी ज़ुबान से भी एहतराम का जज्बा जगना चाहिए और हमारे आमाल से भी एहतराम के जज्बात उभरने चाहिए। ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। एक ताबई फरमाते हैं कि मैं साहबी रसूल हज़रत अबू ज़र के पास हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि जैसा लिबास उन्होंने पहना हुआ था वैसा लिबास उनके ग़ुलाम ने पहना हुआ था। तो मैं हैरान हुआ कि ये आम रवाज ये नहीं है ऐसा सही कि लिबास में फ़र्क होता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये क्या है। तो हज़रत अबू ज़र फरमाने लगे कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ग़ुलाम था और मैंने उसको डांटा और डांट के मैंने उसकी माँ का नाम लेकर उसको गैरत दिलाई। वाक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पहुँची तो मुझे फरमाया कि अबू ज़र, अभी तक तुम्हारे अंदर ज़माना जाहिलियत की चीज़ें झलक रही हैं। अल्लाह, वो भी इंसान है, अल्लाह अकबर। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर फरमाया जैसा तुम खुद पहनते हो वैसा उनको पहनाओ, जैसा खुद खाते हो वैसा उनको खिलाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर आपने तो पूरी अज़मत इंसानियत का चार्टर अता फरमाया, जिसके मुताबिक अमल करके आज हमारे जो मामलात हैं वो बड़े खूबसूरत तरीके से बेहतरीन तौर पर हल हो सकते हैं। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, अफराद माशरा के साथ अज़ा व क़ारिब से, अहबाब से माशरे में रहते हुए लोगों के साथ हमारा रवैया एहतराम इंसानियत के तकाज़ों से किस तरह हम आहंग हो सकता है? सरवर साहब, कलामुल्लाह की सूरह अल-हुजरात जो है ना, वो इंसानी एहतराम के एटिकेट्स हमें बताती है। ठीक ठीक। उस सूरत का मौजू ही ये है। सही। उसी सूरत में कहा गया है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे नाम से मत पुकारो। ठीक। किसी को इख्तियार हासिल नहीं है, एक आम आदमी से लेकर सरबराह ममलकत तक किसी को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी को बुरे नाम से पुकारे। ठीक। इसी तरह से ग़ीबत वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़, कोई किसी की ग़ीबत ना करे। सर साहब, ग़ीबत क्या है? वो बात जो किसी में बुराई के तौर पे पाई जाती है उसको बयान करें। अल्लाह ने इससे भी मना कर दिया। अल्लाह अकबर। क्यों मना किया है? ऐसे ही है जैसे मेरा कोई बेटा हो और उसको क्यों बुरा कहे तो मैं कहूँगा तुम इसको बुरा क्यों कहते हो? कहते है ही बुरा। अल्लाह। तो मैं कहूँगा मैं इसकी इस्लाह कर दूंगा, मैं इसको समझा दूंगा, तुम्हें नहीं हक हासिल। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम उसके सामने जितना भी क़याम सुजूद करें हाथ बांध कर गुलामाना अंदाज में, लेकिन कोई मालिक अपने उस नौकर को पसंद नहीं करता जो उसकी तो तारीफ करे, उसकी औलाद के साथ तुरशरुई के साथ पेश आए। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हरगिज़ पसंद नहीं करता कि तुम मेरे सामने तो नमाजें पढ़ो, मेरे सजदे करो और मेरे रोज़े रखो और मेरे बैतुल्लाह का तवाफ़ करो और मेरी मखलूक को तुम बुरे नाम से पुकारो और उसकी ग़ीबत करो, उसका तजस्सुस करो। हरगिज़ नहीं हो सकता। ये तो कलामुल्लाह में हमें रहनुमाई मिलती है और सीरत भी इसी की शहादत देती है। आज सरवर साहब, अगर हम एहतराम इंसानियत सीखना चाहते हैं ना, एक चूंटी से सीखें। कभी आपने देखा है कि वो कुछ चूंटी जब दीवार पे चलती हैं, कितार में चलती हैं, डिसिप्लिन में चलती हैं, और जब कुछ चूंटियां इधर से आ रही होती हैं, कुछ इधर से जा रही होती हैं,
اور آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ایک چونٹی ادھر سے جانے والی چونٹی کو ملتی ہے نا ایک لمحے کے لیے، اس نے بھاری تنکا اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چونٹی پوچھتی ہے کان میں تنکا بھاری تو نہیں ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں بھاری ہے، وہ چونٹی جو ادھر جا رہی تھی وہ اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹا کر اس کا بوجھ اٹھا کر اس طرف چل پڑتی ہے جو تنکا اٹھا کر جانے والی چونٹی تھی۔ کیا بات ہے، وہ سبحان چونٹی اللہ۔ جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، وہ احترام انسانیت کا ہمیں سبق دیتی ہے۔ ٹھیک قاری صاحب، جو لوگ ان تقاضوں کا احترام نہیں رکھتے اور اس کے منافی رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور اس سے کیا بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے؟ جی اور قاری صاحب کی گفتگو سے پہلے آج مجھے پھر سرور صاحب کہنا پڑ رہا ہے جی بسم اللہ۔ کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب میں اپنا ٹائم بھی آپ کو دیتا ہوں اپنا۔ پلیز۔ استاد محترم ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ سرور بھائی قبلہ، میں احترام انسانیت اور جو ان سے انحراف کرتے ہیں، میں ایک بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا روم نے ایک بات فرمائی اپنے انہوں نے کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ احترام انسانیت تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو اہل اللہ تھے تو آپس میں ان کا معاہدہ ہوا کہ جو بندہ جنت میں جائے گا وہ مجھے بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ایک اللہ کا ولی فوت ہو گیا، محدث تھا، فوت ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، تو پوچھا جی آپ جنت میں کیسے آ گئے، کون سا عمل لے کے آیا؟ اور ظاہر ہے آپ نے محدث تھے اور بڑی کتابیں لکھی، بڑا دین کا کام کیا، کون سا عمل آپ کا قبول ہوا اور آپ کو جنت مل گئی؟ تو وہ فرمانے لگے چھوٹا سا عمل اللہ پاک نے کرم کیا اور اس عمل کے ذریعے مجھے جنت مل گئی۔ پوچھا کیا؟ کہا میں حدیث پاک لکھ رہا تھا، نب کی سیاہی پہ آگے کہ مکھی بیٹھ گئی تو میں نے قلم روک دی کہ ابھی تحریر شروع نہ کی، میں نے کہا پہلے یہ پیاس بجھا لے۔ وہ پیاس بجھا کے چلی گئی، رب کائنات کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا، رب نے فرمایا تو نے میری مخلوق کی پیاس بجھائی ہے، میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ یعنی اسلام کتنا پیارا، دیکھیں دین مصطفیٰ، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل رہی ہے۔ تو جو انحراف کرتا ہے انسانیت کے ساتھ، یقیناً جو انسانیت کی تذلیل کرتا ہے وہ خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانیت کا احترام کرنا، حضرت انسان کا احترام کرنا اتنا معتبر ہے۔ سرکار دو عالم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، لیکن کریم آقا کی بارگاہ میں ان کے چچا جان آتے تو سرکار دو عالم کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ دیتے کہ چچا جان آپ ادھر آ کے بیٹھیں، تو عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، فرمایا میرے چچا بھی تو ہونا۔ سرکار دو عالم نے کیا احترام سکھایا، وہ معاشرہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں تو قربان جو کیا احترام سکھایا، کریم آقا کھڑے ہو جاتے اور اپنی کالی کملی قدموں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، اس ساری گفتگو کو کنکلوڈ کیجئے، کوئی پیغام اس کے اندر ہو وہ بھی عطا جی فرمائیے۔ ایک تو سرور بھائی اس طرح ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیول کے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کو احترام دیتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، یا جس سے کوئی مفاد ہوتا ہے اس کو احترام یا عزت دیتے ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر صرف انسان کے انسان ہونے کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان فرما رہے تھے، قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ صرف انسان نہیں، اللہ نے تو ساری مخلوق کو عزت اور تکریم عطا فرمانے کا حکم دیا، اور الخلق عیال اللہ فرمایا گیا کہ خلق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو بندہ ہی وہ پسند ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بہترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلاموں کو حقوق عطا فرمائے اور بلند مقام فائز فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیے، حضرت عمر فاروق ان کو سیدنا بلال فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے کعبہ کی چھت پہ ان کو اذان کا حکم دے کر فرما دیا کہ یہ انسان ہے، اگر وہ تقوی اور طہارت اختیار کرتا ہے تو وہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم انسان کو انسان سمجھیں، اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کا احترام کریں، اور اس سے پھر معاشرے کے اندر خوشحالی بھی پیدا ہوگی، اور ہمارے معاشرے کی یہ جو لڑائی جھگڑا دنگا فساد کی صورتحال ہے انشاءاللہ اس کا بھی اختتام ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، جناب ظہور احمد نقشبندی صاحب گدائے گنج بخش، اور جناب محسن ظہور نقشبندی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج احترام انسانیت پہ ہم نے بات کی، اور بہت اہم موضوع ہے، اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، ہمارے انفرادی رویوں سے بھی ہے، اور اس کے اثرات پھر ظاہر ہے کہ اجتماعی رویوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو
یہودی ہے تو آپ نے فرمایا کہ انسان تو ہے۔ پھر اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر ایک کافر پھلانگ کر اس طرف آ گیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کی لاش واپس لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، تو حضور نے اس کے عوض مال لینے سے آپ نے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور دعا کیجئے کہ اللہ احترام انسانیت کا وہ نور جو حضور کی سیرت میں موجود تھا وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو اس محنت کو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اختتامی لمحات میں ایک ترکش نعت پچھلے دنوں میں نے اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا، بہت زیادہ وہ پسند کی گئی، تو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں کہ خود عشق کی سرشاری کہے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود عشق کی سرشاری کہے جائے محمد، صد شکر میرا دل بھی ہے شیدائے محمد، امت کو تیرے عشق کی سوغات ملی ہے، یہ شکر بھلا کیسے بجا لائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عشق کے رستے پہ مجھے چلنا سکھا دے، رہتی ہے میرے دل میں تمنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مل جائے مجھے دونوں جہانوں میں یہ دولت، اللہ بنا دے مجھے سودائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہم ہو میری بخشش کا بھی سامان، ہو جائے عطا قطرہ دریائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کوئی شیخ بتا دے یہ وظیفہ، اے کاش کوئی شیخ بتا دے یہ وظیفہ، اے کاش میں دیکھوں رخ زیبائے محمد، اے کاش میں دیکھوں رخ زیبائے محمد، سرور کو ملے خاک تیرے نقش قدم کی، بر آئے کسی طور تمنائے محمد۔ رمضان مبارک کی ان گزرتی گھڑیوں میں اللہ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان۔